बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो बहरान के इलेक्ट्रिक का है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है और जो इसका जवाब है वो ये दिया गया है कि बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी के बायस ये लोड शेडिंग की जा रही है। तमाम वो इलाके जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं, यानी जो ज़ीरो लॉस पर हैं, जहां बिजली के बिल पूरे अदा कर दिए जाते हैं, किसी किस्म की कोई बिजली की मुबैना चोरी नहीं है, वहां पे भी लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। यानी जो तमाम मामला तय पाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक धरने के बाद, जो कि 6 दिन तक लगाया गया था कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने उन नुकात पे जो धरना ख़त्म किया गया था, ऐलानात किए गए थे, उनमें से सबसे पहला नुकता ये था कि अब ख़ास तौर पे उन इलाकों से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा जहां ज़ीरो लॉस है, लेकिन इस लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब नाजरीन, ओवर बिलिंग का जो सिलसिला है वो अब भी चल रहा है और न सिर्फ पिछले महीने बल्कि इस माह के भी जो बिल जनरेट हो रहे हैं, जो अब तक सारिफीन को शायद मिल तो नहीं सके हैं, लेकिन जिन सारिफीन ने ये बिल्स इंटरनेट की सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट पे देखे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि ओवर बिलिंग इस महीने भी की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गुज़िश्ता कई महीनों से केबल और इंटरनेट की तारें काटी जा रही हैं और ये कहा जाता है कि ये तारें जो हैं ये करंट का सबब बनती हैं। हालांकि ये दरअसल फाइबर ऑप्टिक की तारें हैं जिनसे कि रोशनी गुजरती है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो पिछली बरसातों में, यानी पिछली बरसात में जो 29 कीमती जानें ज़ाया हुई, उनका सबब इन तारों को ठहराया जाता है। हालांकि नेपरा की जानिब से साफ अल्फाज में के इलेक्ट्रिक को इन अमवात का जिम्मेदार ठहराया गया है और ये कहा गया है कि इन अमवात की वजह से जो जानें ज़ाया हुई उनका कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए उन खानदानों को। लेकिन अब तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक भी खानदान या एक भी किसी भी ऐसे शख्स को मुआवजा नहीं दिया गया जिसकी जान जो है वो के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से गई हो। इस बारिशों में भी हमने देखा कि कारसाज पर और दूसरे इलाकों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जहां साफ तौर पर यह बात जाहिर है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से, नाक़िस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, करंट लगने की वजह से ये अमवात हुई और ये वीडियोज़ जो हैं, ये तमाम वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ या के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों, ज़्यादतियों के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, उस पर अमल करते हुए आज धरना भी दिया गया है और ये धरना इस्लामाबाद में दिया गया। बहरहाल हम इसी हवाले से बात करना चाहेंगे क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बाद, इसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद उमर साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे और बाकायदा से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन तमाम मामलात को देखेगी। तो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। के इलेक्ट्रिक का मामला बज़ाहिर ऐसा लगा था कि शायद जिन मामलात पे तय करके आप लोगों ने धरना खत्म किया है, जिसमें पहला नुक्ता ही लोड शेडिंग का था, सर अब जवाब कोई भी बनाया जाए, लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है सर। आप डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो सैटरडे को मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, वहाँ ये बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक के साथ कि जो पोर्ट कासिम का जो उनका प्लांट है वो ड्यूल है, फर्नेस ऑयल पे भी चल सकता है और गैस के ऊपर भी। वहाँ पे सुइसरन के एमडी भी थे, नेपरा के चेयरमैन भी थे, शहजाद कासिम साहब जो एडवाइजर हैं वो भी थे, सारे कंसर्न लोग सब थे। और वहाँ पे ये बात हुई कि आप पोर्ट कासिम के जो प्लांट हो उसको चलाएं आप फर्नेस ऑयल के ऊपर, और जो गैस वहाँ की है वो साइट एरिया पे एक और प्लांट है उसको वहाँ पे गैस को वहाँ पे दे दिया जाए। और दूसरा ये है गैस जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, जो एग्रीमेंट था गैस का 190 MMCDF था, जिसको इस वक्त 290 दिया जा रहा था। बहरहाल ये मंडे के संडे को ये काम होना था और मंडे को पता चला कि उसमें कोई फॉल्ट आ गया। अब वो तो फॉल्ट आ गया या उसको बंद कर दिया इन्होंने। इनकी हमेशा से कोशिश रही है कि सस्ती तरीन बिजली पैदा की जाए और वो सस्ती तरीन बिजली पैदा होती है गैस से। जबकि गैस, क्योंकि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको गैस भी ज्यादा दी। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको नेशनल ग्रिड से जो 650-700 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, आप हमसे 200 और ले लें, हम आपको मजीद 200 दे देते हैं। इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि उसकी ट्रांसमिशन की। तो ये सारी बातें तो सारे टीवी पे, मीडिया पे हम सब ने इनसे बात की है। इनके बड़े इश्यूज हैं जो 2005 में अल जमाया जो सऊदी अरब की कंपनी थी जो कैमरॉन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी, उसने प्राइवेटाइजेशन के तहत इस KEAC को खरीदा था।
پھر 2009 میں ابراج گروپ آ گیا, وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا, آصف زرداری صاحب کا, اس میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب 2009 سے اور 2020 تک ان کی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایز پر جو کانٹریکٹ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی تھی, آپ کی جنریشن کتنی بڑھنی تھی, ٹرانسمیشن لائن آپ کی کتنی بہتر ہونی تھی, گریڈ ریسٹرکشن کتنا ہونے تھے. ان کے 1800 فیڈر کام کر رہے ہیں. ہر فیڈر جب بھی کوئی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو فیڈر جو ہے نا ٹرپ کر جاتا ہے. اور پھر ان کے جو سب سے دوسرا بڑا ایشو ہے وہ اوور بلنگ کا ہے. اوور بلنگ کے ساتھ irregularities بھی ہیں. تو لاسٹ آفتاب صاحب آپ نے پاور پلانٹ کا ذکر کیا سر, یہاں میں سر قطع کلامی معاف, میں آپ کو سر یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پاور پلانٹ کا میں بذات خود وزٹ کر چکا ہوں. باقاعدہ دونوں پاور پلانٹ جو ہیں بن قاسم پہ میں نے دیکھے. ایک ماڈرن پاور پلانٹ ہے سر جو انہوں نے باقاعدہ رینوویٹ کر کے شنگھائی الیکٹرک کو یہ کمپنی بیچنے کے لیے وہ پاور پلانٹ رینوویٹ کیا گیا تھا. شنگھائی الیکٹرک نے سر جب یہ تمام چیزیں اور ڈسٹریبیوشن دیکھی تو صاف انکار کر دیا کہ شنگھائی الیکٹرک کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی. اگر آپ کو یاد ہو سر, ماضی میں بھی ایک پرزہ خراب ہو گیا تھا جو کہ جہاز سے آنے میں کئی ہفتے لگے تھے اور کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی, اور ہم یہی سن رہے تھے کہ وہ پرزہ آ رہا ہے, وہ جہاز سے پہنچ گیا, وہ اب جہاز لنگر انداز ہو گیا, وہ پرزہ اتر گیا, وہ فٹ ہوتے ہوتے بھی سر کئی دن ہو گئے تھے. تو کیا سر اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی کی عوام کو تنگ کرنے کے لیے دانستہ طور پہ, مبینہ طور پہ یہ کام کیا گیا ہے تاکہ کوئی جواز نہ رہ جائے اور اس کے بعد یہ جواز بنا کے کراچی کی عوام کو ستایا جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ جو پورٹ قاسم کا پلانٹ ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہانہ بازی کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فالٹ آ گیا اور وہ فالٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو ان کی ریپوٹیشن ہے نا وہ بہت خراب ہے. پچھلے 11 سالوں میں جو ہم نے سب پورے کراچی والوں نے دیکھا ہے, اور پھر جو ان کی انتظامیہ ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ ٹیکنیکل مینجمنٹ نہیں ہے. سی او صاحب جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے, ان کی ٹوٹل ٹاپ مینجمنٹ جو ہے نا فائنینس سے تعلق رکھتی ہے. اس کو فائنینشلی اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, ٹیکنیکلی اس کو آپریٹ نہیں کیا جا رہا. بالکل. جہاں تک شنگھائی الیکٹرک کا تعلق ہے, اس میں جو رکاوٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سوئی صدن کے انہوں نے پیسے دینے ہیں, کوئی 79 بلین کے قریب, وہ اس کو دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اس کے اوپر کیس بھی چلا تھا اور سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی گیا ہے, وہ ایک ایشو ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سنگون پہ بہت پیسے نکلتے ہیں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اوپر, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر, تو یہ ایشو ہے. آج کی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر نے جو ایکشن لیا ہے کہ تھرسڈے کو ایک ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے کے الیکٹرک کے حوالے سے. وہاں پہ پہلے تو پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جائے گی اور پھر وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا. جو اسد عمر صاحب نے آج بھی جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ نیکسٹ ایئر 2021 میں 550 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے بجلی نیکسٹ سمر سے پہلے. پھر اس کے بعد 2022 میں 800 میگا واٹ اور 2023 میں سمر سے پہلے 800 میگا واٹ. تو اگلے 3 سالوں میں 2150 میگا واٹ مزید ایڈ ہوں گے کراچی کے لیے, جو کہ 70% آف دا ٹوٹل کوانٹٹی ہے جو آج کے دن موجود ہے. کیونکہ جو شارٹ فال ان کا ہر سال ہوتا ہے, کبھی 500 600. میری ان کے ساتھ 4 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں منسٹر بھی تھے, گورنر صاحب بھی تھے, اسد عمر صاحب تھے. یقین کریں جو ڈیٹا انہوں نے جب دیا ہے وہ ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتا. یہ اس کو ان کے پاس اتنی پوٹینشیل یا ٹیکنیکل کیپیبلٹیز نہیں ہے ان کے سی او کے پاس کہ اتنی بڑے کراچی شہر کی ایک کمپنی کو مینج کر سکے. دوسرا جو ہم نے اٹھایا ہمارے فتوح شمیم نقوی صاحب نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی کہ ان کی جو مناپلی ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے جو ان کا کانٹریکٹ جو آج بھی اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل یا لیگل ہچ نہیں ہے تو اس کو پبلک کیا جائے. میری جو ڈیمانڈ یہ تھی, ہم 5 جولائی سے دھرنا, ہم نے پریس کانفرنس کی تھی سنڈے کے دن, پھر ہم نے دھرنا دیا. وہاں پہ ڈیمانڈ یہ تھی ہماری کہ ان کے کانٹریکٹ کو پبلک کرے تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ 2009 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں. وہ میں نے ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں میرے پاس آ جائے گا. پھر ہم نے ایک اور کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو جو ہے نا جو کراچی کے ایم این ایز ہیں اپنے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے ہم ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے تاکہ ان کی جو ریگولیٹریز ہیں. دیکھیں ابھی تو سب سے پہلے تو ہم لوڈ شیڈنگ کو دیکھ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس کے بعد انہوں نے جو اوور بلنگ کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سن کے آپ کو اور ناظرین کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے جو کووڈ کے زمانے میں جو بلنگ کی ہے, ایوریج بلنگ جو جس کو یہ کہتے تھے کبھی 35 days 40 days مختلف ڈے,
उसमें क्या हुआ कि जब यूनिट बढ़ गए तो टैरिफ बढ़ गया, क्योंकि 300 यूनिट तक जो टैरिफ है वो 5 से 7 रुपए तक का या 7 से 10 रुपए तक का, ठीक है। और जैसे 300 रुपए का 300 यूनिट क्रॉस करते हैं वो 10 रुपए तक टैरिफ बढ़ जाता है। इन्होंने क्या किया, जब कंप्लेंट गई यूनिट को तो एडजस्ट कर दिया, टैरिफ एडजस्ट नहीं किया। ये बड़ी होशियारी से जो ना कराची के साथ जुल्म ज्यादतियां पिछले 11 आफ्ताब साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सर। एक चीज जी, और मैं यहाँ पे एक डिमांड भी कर रहा हूँ, अभी मैंने अपने एमएनए से भी बात की है सबसे, कि हम इनकी मैनेजमेंट को चेंज करने की भी डिमांड करते हैं, और खासतौर से इनके सीईओ को, जो कैपेबल नहीं है टेक्निकली कि इतने बड़े कराची शहर की बिजली को मैनेज कर सके। इनके सीईओ को इमीडिएटली, इनके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि उसको जो है ना सैक करें, किसी नए टेक्निकल बंदे को लेकर आए जो कराची के को बेहतर तौर पे मैनेज कर सके। एक चार्टर अकाउंटेंट जो है वो कराची को मैनेज नहीं कर सकता। जी सर। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरा आपसे सर सवाल ये है कि यानी के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाजिबात रहते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न के वाजिबात हैं, सुई सदरन गैस के वाजिबात हैं, वाटर बोर्ड के वाजिबात हैं, मतलब जिस कंपनी को आप, जिस इदारे को, हुकूमती इदारे को उठाएंगे उसके वाजिबात बाकी हैं। केएमसी के साथ ये लिटिगेशन में है पोल्स के इशू पे। सर उसके बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत की जानिब से क्यों दी जाती है सर के इलेक्ट्रिक को? अगर ये वाजिबात बाकी हैं तो ये पहले इनसे वाजिबात वसूल क्यों नहीं किए जाते सर? इनको मजीद किस नरम गोशे के तहत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे दी जाती है अरबों रुपए की? गैस सनती इलाकों की काट दी जाती है, हमारी जो सनतें हैं वो बंद हो जाती हैं, के इलेक्ट्रिक की गैस बढ़ा दी जाती है। क्या सर क्यों हो रहा है ये? डॉक्टर साहब ये बताएं, ये मामला तो 2009 से चल रहा है। आज नहीं सर, मैं 2018, 19 और 19-20 की बात कर रहा हूँ। सर मुझे मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूँ जी। ये 2 साल के मामला नहीं है, खाली ये 11 साल के मामला है। आज अगर हम इनकी गैस बंद कर दें जो कि 290, तो कराची में तूफान क़यामत आ जाएगी। आप तैयार हो जाए, गैस हम बंद कर देते हैं इनको, तो हम बल्कि मजीद ये सब्सिडी नहीं है, ये कराची के अवाम के लिए रिलीफ है। इनको तो पहली दफा कोई फेडरल गवर्नमेंट और नेपरा इनको फिक्स करने जा रही है। जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि लास्ट ईयर जो 43 लोग जो मरे थे बारिशों में, 21 की जिम्मेदारी और गफलत जो थी वो केईएससी की वजह, के इलेक्ट्रिक की वजह से हुई थी, जिस पर नेपरा ने इनको लेटर भेजा और इनको कहा गया कि आपने इनको पैसे देने हैं। एक और जो सबसे बड़ी खराबी है कि नेपरा के 8 लेटर्स के ऊपर जो उन्होंने नेपरा ने एक्शन लिया था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया। एक ये भी बड़ा इशू है। नेपरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिलना ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी असेंबली की स्पीच में भी ये कहा कि हमारे अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि एग्रेसिवली उनको मूव करें, उनके ऊपर उन केसेस को खत्म कराएं। ये हमने नेपरा से भी बात की है, मिनिस्ट्री में भी बात की है। इतनी रेगुलेटरीज है, देखिए हमारे कोई सॉफ्ट कॉर्नर सवाल ही नहीं था। अगर सॉफ्ट कॉर्नर होता तो हमारी तो जमहूरियत है पीटीआई में, हमने धरना दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप देख रहे हैं कि मैं इस केस को कितनी एग्रेसिवली टैकल कर रहा हूँ, और हमने अनाउंस किया कि हम इनको कोर्ट में ले जा रहे हैं। फिर असद उमर साहब ने कहा कि केईएससी को प्राइवेटाइज किया गया था, कराची को नहीं प्राइवेटाइज किया गया था। अगर हमने महसूस किया और ये एहसास हो गया कि ये अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा और ये संभल नहीं रहे हैं, तो इनको टेक ओवर भी किया जा सकता है, इनका लाइसेंस रिवोक भी किया जा सकता है, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। नेपरा ने जो हेयरिंग की है 2-3 आजकल में उसका रिपोर्ट भी आने वाली है, उस हेयरिंग में 106 लोग शामिल थे, 37 लोगों ने बातचीत की, और सबका 35 लोगों का मुश्तरका बात जो थी के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट थी। हमने तो मैंने इनके बोर्ड मेंबर से भी बात की है। अभी तो हमने ये देखना है कि 26-27% जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। पिछले 10 सालों में अब इनका जो शेयर की वैल्यू है वो 3 रुपए हो गई है, जो कि हालांकि इन्होंने सस्ती खरीदी था मगर 3 रुपए हो गई गिर के। शेंघाई इलेक्ट्रिक से जब डील हुई तो 7.5-8 रुपए पे हो रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया हुआ है, गवर्नर साहब बड़ी एक्टिवली इसको परसू कर रहे हैं, और 4 मीटिंगें उन्होंने अरेंज की है। अभी भी वो टीवी पे के इलेक्ट्रिक के हवाले से बातचीत कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, इस दफा कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये रेस्ट अश्योर के हम कराची की मैंडेट हमारे पास है, कराची की पीटीआई, एमएनए, एमपीएस एक पेज पे है, और हम इनको कोर्ट में ले। आफ्ताब साहब आपसे सर ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि नेपरा जो है वो इस दफा के इलेक्ट्रिक को फिक्स करने जा रही है।
سر ایک جانب گورنر ہاؤس میں بریفنگ ہوتی ہے, آپ خود بھی اس بریفنگ میں موجود تھے, دوسری جانب انہی اوقات میں نیپرا کی جانب سے اپروول آ جاتی ہے کہ کے الیکٹرک اپنے یونٹس کی جو نرخ ہیں, فیئرز ہیں, ان میں اضافہ کا جو اپروول ہے وہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ 2 روپے 80 پیسے مزید یونٹس بڑھا دیے جائیں. سر میں آپ سے یہاں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کی کسی اور حصے میں پیک آورز اور آف پیک آورز کے ٹیرف کی اجازت دی جاتی ہے سر, کراچی کے علاوہ؟ اچھا, نیپرا نے یہ ٹیرف انکریز کرنے کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی, ای سی سی نے دی تھی, اور آج کیبنٹ نے اس کو روک دیا, منع کر دیا کہ جب پرائم منسٹر کے پاس گیا کیبنٹ کی میٹنگ میں تو وہ منع کر دیا کہ 2.98 روپے جو تھے وہ نہیں بڑھیں گے. اور ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ تھی, مطالبہ تھا کہ ایک کمپنی جو پرفارمنس نہیں دے رہی ہے اس کے ٹیرف نہیں بڑھایا جانا چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان کے مقابلے میں کئی کا ٹیرف کم ہے, وہ کچھ 4.5 5.5 روپے کم ہے, مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی خراب پرفارمنس پہ ان کو بالکل بھی نہیں بڑھایا جانا چاہیے. دوسری ایک اور چیز سمجھے ڈاکٹر صاحب کہ ابراج کیپٹل جو ہے وہ اب وہ جو ادارہ تھا وہ اب جو ہے ختم ہو گیا ہے, اور ان کے جو عارف نقوی صاحب تھے وہ ہاؤس اریسٹ ہیں لندن میں. اس کمپنی کے پاس لیکویڈیٹی نہیں ہے, اب یہ کمپنی اس میں مزید کیپٹل انجیکٹ نہیں کر سکتی. یہ بینک سے لے کے اور ہمارے جو پروفٹ ہو رہا ہے ہر سال, ہر مہینے ہر سال جو ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ اور ہم نے ان سے اٹھایا تھا کہ یہ فرنس آئل کی بات کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ بھائی ایز پر دا لا اور دا کانٹریکٹ آپ کو 1 مہینے کا فرنس آئل کی انوینٹری مینٹین کرنی ہے, جو کہ یہ نہیں کرتے. یہ کرتے ہیں ہارڈلی 4-5 دن کی. اس کے اوپر یہ جواب آیا مونے سلوی صاحب کا کہ اس کے لیے تو ہمیں ورکنگ کیپٹل چاہیے ہوگا, اور ورکنگ کیپٹل کے لیے تو ٹیرف میں کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بات لب لباب جو ہے سستی بجلی پیدا کرنا, کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کرنا, اور اس کمپنی کو فائنینشلی مینیج کرنا. جبکہ یہ اس کے جو پیچھے جو ابراج ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ کمپنی ختم ہو چکی ہے. ان کی جتنی بھی فیسلٹیز بینک کے ساتھ تھی وہ میرا خیال ہے کہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. تو ان کو تو ابھی مشکل وقت ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ کہ ان کا جو شنگھائی الیکٹرک کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ ایک ٹیکنیکل الیکٹریکل کمپنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ٹیک اوور کر لے گی تو کراچی کے لیے بہتری ہوگی, کہ اس کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری ہوگی. ان کو فکس ضرور کیا جا سکتا ہے. نیپرا کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نیپرا اپنی فائنل کمنٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی, پبلک ہیئرنگ, وہ کب دیتی ہے. سر آپ سے میرے لاسٹ 2 کوسچنز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ سر کیا پیک آورز اور آف پیک آورز کا ٹیرف پاکستان کے باقی علاقوں سے لیا جاتا ہے کراچی کے علاوہ؟ نہیں, میری نالج میں نہیں ہے. سر دوسری بات میں آپ سے لاسٹ کوسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ کے الیکٹرک کے جو میٹرز ہیں مبینہ طور پہ یہ میٹرز اضافی چارجز لگاتے ہیں, یعنی جتنے صارفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میٹرز پہلے لگے ہوئے تھے اسی کنزمپشن کے اوپر بلز کم آتے تھے. اب وہ میٹرز مختلف میٹرز ہیں سر, کچھ سم کے ذریعے کنٹرول بھی کیے جا سکتے ہیں میٹرز. سر کیا ان میٹرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی موجود ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ 5 جولائی کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں اس پریس کانفرنس میں نے یہ کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہونی چاہیے. ہم لوگ جب بھی پورے دنیا میں جو اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ یہ اکوپمنٹ کا جو میجرمنٹس ہیں وہ صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ ہم نے نیپرا سے بھی کہا ہے, اور بہت جلد جو ہے نا جہاں سے یہ السید سے جہاں سے یہ میٹر بنتے ہیں وہاں اس فیکٹری میں ان کی ٹیسٹنگ ہم کروائیں گے اور وہاں پہ کیلیبریشن چیک ہوگی. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, جینوئن ہے. لوگوں کو یہ کمپلین ہے, ہمیں خود کمپلین ہے کہ ان کے میٹر پر جو پہلے ہوتے تھے اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ ہمارے کئی لوگوں نے اس میٹنگ میں کہا, منسٹر صاحب نے کہا کہ میرے گھر کا جو پچھلے مہینے کا بل تھا اس دفعہ جو ہے وہ 40% بڑھ گیا. ایک صاحب نے وہیں پہ اسی میٹنگ میں کہا کہ 67% میرا بل بڑھ گیا, جبکہ کوئی چینج نہیں آئی ہے. تو یہ تو ہے نا ان کے یہ ایشو بہت زیادہ ہیں. اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا ٹیکنیکلی لیگلی کس طرح کنٹرول کرنا ہے. وہ انشاءاللہ تھرسڈے کو میٹنگ ہو رہی ہے. بہت بہتر صورتحال آنے والے وقت میں ہوگی کراچی کے لیے. بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک کی ناانصافیوں کے حوالے سے. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے، جو کہ یعنی دھرنا دیا بھی گیا لیکن مؤخر کر دیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما اسامہ رضی صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. جی وعلیکم السلام. سر دھرنا دیا گیا اور اسی دن اتفاق سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا تھا وہاں معاملات طے پا گئے اور آپ نے بھی دھرنا مؤخر کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف تو کراچی میں بجلی کی فراہمی کی ذمہ دار پارٹی ہے، حکمراں پارٹی ہے. ان کا دھرنا تو ایک بے معنی دھرنا تھا، اور اگر حکومت خود دھرنا دے رہی ہے تو وہ جو اس کی ذمہ داری ہے تو وہ کس کے خلاف دھرنا دے رہی ہے؟ تو یہ کراچی کے لوگوں میں کے آنکھوں میں دھول ڈالنے والی بات تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے ہیں، عمران خان صاحب نے شہر بھر کے نالائقوں کو کراچی کا ایم این اے ایم پی اے بنا دیا ہے. ان میں 80% لوگ تو وہ ہیں کہ جو سب کے سب ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کراچی کہتے کس کو ہیں، کراچی کے حالات کس کو کہتے ہیں، کراچی کے عوام کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے. جہاں یہ جو اصل مسئلہ ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور دیکھیے اعلان بھی انہوں نے ہی کیا نا. ساتھ جو ہیں ان کے کیا نام ہے، جو ان کے وزیر ہیں، ان کے وزراء نے ہی اعلان کیا. اسد عمر صاحب بھی موجود تھے سر، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی موجود تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود ہی اعلان کیا ہے نا. تو یہ وہ انہی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اپنے ہی کیمپ میں، احتجاجیوں کے کیمپ میں جا کے انہی کے وزراء اعلان کر رہے تھے. تو یہ ایک مذاق ہے، یہ بالکل مذاق والی بات ہے، اور یہ بہت ہی غیر سنجیدہ طرز عمل ہے. یہ چونکہ پولیٹیکل کلچر نہیں رکھتے، اور عمران خان کا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے ایک ایسی ٹیم کے کیپٹن ہیں کہ جو ٹیم نام کی چیز پائی نہیں جاتی، اور یہاں جو ہے وہ کیپٹن شپ پا رہے ہیں. بہرحال جو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کے فیس کے اوپر کمپنی ہے، اصل میں ابراج گروپ ہے. ابراج گروپ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، ریٹیلر کمپنی ہے جو کرتی ہے. یعنی اس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر دی، اس نے کہیں انویسٹمنٹ کر دی. تو یہ پروفیشنلی بجلی کی جنریشن اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن بہت ہی زیادہ پروفیشنل جاب ہے، جس کے لیے انجینئرس اور بہت ہی پروفیشنلی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ چاہیے. اس کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کمپنی کا جو اونر ہے وہ دنیا کے چند ایک چیٹرز اور کرمنلز میں سے ایک ہے، جس کا نام عارف نقوی ہے، جس کے اوپر دبئی کا سب سے بڑا جو ہے وہ چارج، دبئی کے اندر اس کو چارج کیا گیا ہے. اور برطانیہ کی اس کی تاریخ کی سب سے بڑی ضمانت جو ہے وہ اس کو کروانی پڑی ہے. اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے، یہ اس کا ممبر ہے. یہ انگلینڈ میں گرفتار ہوا تو اس نے جن لوگوں کے نام دیے اور ٹیلی فون نمبر دیے، اس میں ہمارے پرائم منسٹر کا نام اور نمبر بھی شامل تھا. یہ اس کا اسٹیٹس ہے. اس کے جو ہے وہ ایک کراچی میں بجلی کی جنریشن اور ڈسٹریبیوشن جو دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، وہ اس انویسٹمنٹ ریٹیلر کمپنی کے سپرد کر دیا گیا. سر یہ تمام حقائق اپنی جگہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی نے مہلت دی تھی اور کچھ یعنی مؤخر کر دیا گیا تھا دھرنا، اب کیا لائے عمل اختیار کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ کل سے کراچی میں ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دیں گے جی، اور ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ تیل فراہم کریں گے، اتنی گیس فراہم کریں گے، اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، ہم پہلے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کراچی والے جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کی جو بجلی کی ضرورت ہے، ٹوٹل جو کراچی کی ضرورت ہے وہ 2000 میگا واٹ. جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو کراچی کو 2400 سے 2700 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی جو موجودہ پیداواری صلاحیت ہے وہ 3100 میگا واٹ. یعنی اگر یہ اپنی پوری بجلی پیدا کریں تو کراچی میں بجلی کا کوئی شارٹ فال. اسامہ صاحب، میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے حکومت کو 3 دن کا وقفہ دیا تھا، یعنی 3 دن کا وقت دیا گیا تھا. وہ 3 دن کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے سر. آج سے ان علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے
جو کہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا تھے، جہاں 3 دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہے اس اعلان کے بعد سے. کہ لوڈ شیڈنگ کل سے ہی جاری ہے، آج سے نہیں. ان کے اعلان کے فوراً بعد سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا عمل اسی طرح جاری ہے جیسا کہ ان کے اعلان سے پہلے جاری تھا. سر آپ کی دی گئی مہلت اور جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو سر اب کیا کیا جائے گا؟ اب بات بہت کرسٹل کلیئر ہو گئی ہے، ایشوز بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل کیا جاتا ہے نا. سر وہ بات ٹھیک ہے سر، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ سر ایک سیاسی جماعت ایک مہلت دیتی ہے، ایک وقت دیتی ہے، ایک ٹائم فریم دیتی ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ پلان کیا ہے کہ اب کیا کیا جائے گا؟ سر دھرنا آپ نے مؤخر کر دیا. اب ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا ہے اور ہم اس ایجنڈے پہ آگے بڑھیں گے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ الیکٹرک کو فوری طور پر ابراج گروپ کا لائسنس منسوخ کر کے اس کو قومی تحویل میں لیا جائے. جی. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اضافی طور پہ کراچی کے اوپر 3 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا ہے، یعنی باٹا کمپنی کی طرح 2.89 پیسے والا. سر وہ کیبنٹ سے نامنظور ہو گیا ہے سر، وہ اضافہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. کیبنٹ نے نامنظور نہیں کیا ہے، وہ ابھی انہوں نے اپنی اکنامک کمیٹی کو ریفر کیا. سر اکنامک کمیٹی نے پاس کر دیا تھا لیکن کیبنٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے اور اب یہ اضافہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. کیبنٹ کے ایجنڈے پہ ابھی موجود ہے، ختم نہیں ہوا ہے. کیبنٹ نے اس کو ابھی منظور نہیں کیا ہے لیکن وہ اس کے ایجنڈے پہ موجود ہے. لہذا یہ ہمارے 2 نکاتی مطالبات ہیں. فوری طور پر اس کا لائسنس منسوخ کر کے قومی تحویل میں لیا جائے. سر مزید کوئی احتجاج پلان کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے؟ نہیں پلان کیا جا رہا سر. اسی مطالبے کے اوپر کل ہم پریس کانفرنس کر کے ہم نے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا ہم نے اعلان کیا ہے. آپ کے تمام ہم نے میڈیا کو آج ہی جو ہے اسائنمنٹ ہم نے جاری کر دیا ہے. کل دوپہر میں ہم 1 بجے پریس کانفرنس کر کے اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے پہلے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. وہ یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اور احتجاج اور جو تمام نکات طے پائے اس پہ تو تنقید کی جاتی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، لیکن جو آپ نے جو معاہدہ ہوا تھا، جو لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، اس کی کیا پوزیشن ہے سر؟ کہ الیکٹرک کا بحریہ سے کیا تعلق؟ یعنی اگر سر یہ کل میں نے خرم شیر زمان صاحب سے سوال کیا تھا، آپ کی پریس کانفرنس یا آپ کے دھرنے میں جو کچھ کہا گیا تھا، میں نے یہ تمام باتیں ان سے کی اور ان سے کہا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام دھرنا جو ہے ایک ڈرامہ ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ ڈرامہ ہے تو پہلے آپ جماعت اسلامی سے یہ بات بھی تو پوچھیں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ان کے بیٹھ کے تمام معاملات طے پائے، معاہدہ ہوا، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ لیکن ہم ڈرامہ اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی جملے بازی تو نہیں کر رہے نا. جی جی. ہم ڈرامہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکمراں ہیں اور آپ ہی احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ دوسرا نام بتا دیجیے. ڈرامہ نہیں ہے، اسٹیج پلے ہے، ناول ہے، کیا ہے؟ اسامہ بھائی انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. ناظرین کے لیے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیے بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن بھی حکمراں طبقات کا ایک لوٹ کھسوٹ کا ایک کھیل ہے اور عمران خان کی 2 سال کی حکومت ہونے کے باوجود یہ کھیل اس ملک میں جاری ہے. تو یہ ذمہ داری خرم شیر زمان صاحب جماعت اسلامی پہ نہ ڈالیں. جی سر. وہ خود اس کے جواب سے ہیں کہ اگر کراچی کے اور ملک کے شہریوں سے ایک ادارہ اربوں روپے لوٹ رہا ہے تو حکومت تماشا دیکھ رہی ہے. آپ کرپشن ختم کرنے کے نام پہ حکومت میں آئے. جماعت اسلامی کی تو حکومت نہیں ہے. جماعت اسلامی تو عوام کے ساتھ. تو سر معاہدے پہ عمل درآمد ہو گیا ہے سر یا نہیں ہوا ہے؟ جماعت اسلامی ان کے مطالبات کو اٹھا رہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. جی. جماعت اسلامی کوئی سرکاری پارٹی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے سر. آپ یہ سوال آپ کو خود، آپ اگر اینکر ہیں تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہے، آپ کو تو ان سے سوال کرنا چاہیے. نہیں سر، معاہدہ تو آپ کے ساتھ طے پایا تھا نا سر. تمام نکات پہ جو معاہدہ طے پایا تھا، ایک تحریری معاہدہ طے ہوا جس میں جو افیکٹیز تھے وہ بھی شامل تھے، بحریہ ٹاؤن کی جانب سے لوگ شامل تھے اور باقاعدہ ٹائم فریم کے ساتھ ہی معاہدہ طے ہوا تھا. تو سر اب اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے، اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے سر؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. اس معاہدے کو ہم نے لوگوں کے مطالبات کو اٹھایا. پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، وہ ذمہ داری ہم نے پوری کی. جی. ہم میدان میں آئے، ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے مجبور کیا ملک ریاض کو
جن کے پاس جرنلز بھی جاب کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں. اور سر ایلیگیشن خرم شیر زمان صاحب کی طرف سے یہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن شیر زمان کو تو نہیں جانتا نا اس طرح سے کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا. جی خرم شیر زمان تو خود چلے سر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ایلیگیشن ہے کہ جماعت اسلامی اور بحریہ ٹاؤن میں کوئی مکمکا ہو گیا ہے, کوئی پیسے لے لیے گئے اس لیے اس معاہدے کی بات نہیں کی جاتی اور اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جملے بازی کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, جیسے نون لیگ کے ساتھ تماشا کرتے ہیں, یہ جماعت اسلامی کو بھی وہاں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلا رہے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک جینوئن بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے, آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بحریہ کے لوگوں کے ساتھ جو پیسے جی ان کو واپس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے بیچ میں آنا چاہیے, خرم شیر زمان کو بیچ میں آنا. سر اسامہ صاحب تھینک یو سر, آپ نے ایکسپلین کیا. خیر بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مجھے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا. جو میں نے صاف سی ایک بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کوئی مکمکا ہو گیا ہے, کوئی پیسے لے لیے گئے ہیں, بہرحال اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دھرنے کے حوالے سے جو آج احتجاج کیا گیا اسلام آباد میں اور شام کے وقت یہ دھرنا ختم کر دیا گیا. مختلف جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس دھرنے میں یعنی شرکت بھی کی, اظہار یکجہتی بھی کیا, اور چونکہ پہلے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ دھرنا دیا جائے گا اسلام آباد میں, ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما علی خورشیدی. السلام علیکم علی خورشیدی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. شکریہ. علی خورشیدی صاحب یہ دھرنا دیا گیا اور مختلف جو رہنما ہیں ان کی شرکت بھی رہی, اور یعنی آپ کی جو اتحادی یا آپ کی جو حلیف جماعت ہے, حکومتی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان سے پہلے ہی معاملات طے پا چکے ہیں کہ الیکٹرک کے. تو سر اب اس وقت کیا پوزیشن ہے, کیا اس سے حاصل کیا جائے گا اس دھرنے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو ہی پتا ہے کہ ایم کیو پاکستان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں, انہوں نے کہ الیکٹرک کی صورتحال پورے کراچی, پورے پاکستان سب کے سامنے بالکل آیا ہے, ان کی پرفارمنس اور ان کے تمام جو سلسلے تھے. تو ایم کیو پاکستان نے چونکہ لازمی سی بات ہے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے انہوں نے جو سلسلہ روا رکھا ہوا ہے, ویسے تو اگر میں بات کروں ان جنرل تو پچھلے 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ الیکٹرک کے جو وعدے اور وعید تھے جس میں ان کو ٹرانسمیشن لائن کی بہتری پہ کام کرنا تھا, انویسٹمنٹ کرنی تھی, ان کو ڈسٹریبیوشن لائن پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی, اس میں بہتری کرنی تھی, وہ تمام کام ان جنرل. اور لاسٹ کے 3 مہینے کہ جس میں اوور بلنگ کا شکایات تواتر کے ساتھ آ رہی تھی, جس میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ابتر ہو گئی تھی, ہم اتنے عرصے 1 دہائی سے زیادہ گزرنے کے باوجود کہ الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن کیے ہوئے ہو گئے ہیں, صورتحال بد سے بدتر تک ہو رہی تھی. تو بحیثیت ذمہ دار سیاسی جماعت کے ایم کیو پاکستان چونکہ عوامی جماعت ہے, عوام کے کور ایشوز کو جو ہے ہمیشہ ہائی لائٹ کیا اور کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اقتدار کے ایوان ہیں ان تک یہ ہم اپنا کیس جو کراچی والوں کا کیس تھا ہم ان کو پریزنٹ کریں. تو اسی کی ایک کڑی جو تھی تو وہ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہم نے دھرنا دیا, اور دھرنے کے جو مین نکات تھے وہ یہی تھے کہ جو کے الیکٹرک کی پوسٹ پرائیویٹائزیشن پرفارمنس ہے اس پہ کوئی میکینزم نہیں بنا ہوا. یہاں حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں, یہاں مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, میں مرکز کی بات کروں اگر, اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو جو پوسٹ پرائیویٹائزیشن میکینزم ہے وہ بالکل اس میں جو ہے فلاز ہیں. فلاز کیا ہے, میکینزم موجود ہی نہیں ہے. تو دیر شوڈ بی اے چیک اینڈ بیلنس. جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جس ادارے کو پرائیویٹائز کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہوتا ہے, یا وہ ادارہ نیشنل ایکسچیکر پہ برڈن ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں سبسڈی دی جا رہی ہوتی ہے. اسی وجہ کر کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا. سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. سر یہ تمام باتیں اپنی جگہ, سر اس وقت کچھ سیاسی جماعتیں یا مخالفین یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ حکومتی جماعتیں ہیں سر, اس لیے دھرنا احتجاج یہ چیزیں بنتی نہیں ہیں سر. یہ اپوزیشن یا ایسی جماعتیں جو حکومت میں شامل نہ ہوں ان کے لیے تو اچھا لگتا ہے, لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا, اپنے وزراء کے خلاف احتجاج کرنا, سر یہ کون سا طریقہ ہے سر؟ اچھا
इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इत्तेहाद है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। 2018 के इलेक्शन में हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया था, मगर जहां बात अवामी इश्यूज की आती है और वो इश्यूज जो डायरेक्टली पर्टेन करते हैं आवाम से, और बिल्कुल जो हमारा हल्का इंतखाब है कराची, नो डाउट एमकेएम को हमेशा उसने जो है वो वोट किया है, सपोर्ट किया है, तो उनके इश्यूज को लेकर यकीनन हमें हुकूमत के इत्तेहादी है, मगर जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स मीटिंग्स में भी ये तमाम चीजें डिस्कस होती रही हैं, और यकीनन मीटिंग में डिस्कस होकर उसका खातिर खा नतीजा नहीं अली खुर्शीदी साहब, बस लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये धरना और एहतजाज ही सही तरीका है, या हुकूमत से वैसे भी सर आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं सर, आपके वजीर हैं, आपकी मतलब आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वज़रा से बात कर सकते हैं, फिर ये धरना देना सर, ये इसको ये कहा जाता है कि पॉइंट स्कोरिंग है सिर्फ आवाम के सामने, कोई फायदा नहीं। आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं, आपने जो सवाल किया उसी में जो है एक पॉइंट दे दिया कि यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यस, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी आर नॉट गवर्नमेंट। सर वक्त महदूद है जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया सर। बहरहाल वक्त में की जो किल्लत की वजह से इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।